अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की कहानी जब हमें मिली तो इसको आप तक पहुंचाने के लिए हम लोग सोच विचार में पड़ गए कि क्या लोगों को दुनिया की इतनी बुरी हकीकत दिखा दें। कहीं लोग ये ना समझें कि नहीं, ऐसा भी नहीं होता, कोई इतना भी जालिम नहीं होता। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि ये बिल्कुल सच्ची कहानी है और इससे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। आप कहानी सुनिए, आपको पता चल जाएगा। जिस लड़की की ये कहानी है, आइए उसी की जबानी सुनते हैं। उसने ये सब कुछ एक रिपोर्टर को बताया है। रिपोर्टर का कहना है कि उसने बात ही ऐसे जुमले से की कि मेरे पाँव कांपने लगे। उसने कहा कि एक दिन में कितने आदमी आते थे मुझे याद भी नहीं, अनगिनत आदमी आते थे। उस लड़की का नाम रोशना है और रोशना का कहना है कि मेरी माँ बहुत ही ज्यादा गरीब थी और मेरा बाप बिस्तर पे पड़ा था। मेरी माँ लोगों के घरों में काम करती थी, लेकिन हमें फिर भी अच्छे तरीके से रखा हुआ था। अपने घर में 2 वक्त की रोटी इज्जत और सुकून से मिलती थी। लेकिन वही बात कि कुछ ऐसा था जो अंदर ही अंदर तंग कर रखता था। बस सर पे मुसीबत आनी थी तो जाहिर है किस्मत ने भी तो उस तरफ लेकर जाना था। वो मुसीबत मेरे सर पर तब आई जब मुझे साहिर नामी लड़के से मोहब्बत हो गई। साहिर हमारे मोहल्ले का नहीं था, लेकिन अक्सर यहाँ आता जाता था। मुझे दूर से उसने देखा था और अपना नंबर दे दिया। मेरे दोस्त के पास फोन था और मैंने अपनी दोस्त से फोन ले लिया और उसके साथ फोन पे बातें करने लगी। यूं हमारी दोस्ती हो गई, जो मोहब्बत में बदल गई। और वो किसी फैक्ट्री में काम करता था और कहता था कि शादी करनी है। मैंने अपनी माँ को ये सब कुछ नहीं बताया, क्योंकि मुझे मेरी माँ ने पहले ही कह दिया था कि जब तक मुझे तेरे लिए कोई सरकारी ऑफिसर नहीं मिल जाता मैंने तेरी शादी नहीं करवानी। मैं उसे कहती थी कि हम लोग गरीब हैं और हमसे कोई सरकारी अफसर शादी क्यों करेगा। तो माँ कहती थी कि तू जवान है और तेरी शक्ल भी अच्छी है। अच्छी शक्ल की लड़कियों को अच्छे रिश्ते मिल जाते हैं। दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं और हमने ना शक्ल देखनी है ना उम्र देखनी है। हमने बस ये देखना है कि उसका घर अपना हो और नौकरी पक्की हो। जिस तरह मैंने अपनी जिंदगी बुरे तरीके से गुजारी, मैं तुझे तेरी जिंदगी ऐसे नहीं गुजारने दे सकती। अब फैसला मेरे हाथ में है। मेरी माँ ने पहले ही कह दिया कि मैंने ना शक्ल देखनी है ना उम्र देखनी है। बेशक बड़ी उम्र का हो, बस उसके पास पैसे हो। मुझे डर लगता रहता था कि कहीं मेरी माँ मेरी शादी किसी बूढ़े से न कर दे। और मेरी दोस्त भी मुझे कहती थी कि बूढ़े से ही करवाएंगी, क्योंकि जो सरकारी अफसर होगा वो बूढ़ा ही होगा। बस यही बातें मेरे दिमाग में बैठ गई, क्योंकि मैं तो कम उम्र थी, अभी अभी जवान हुई थी। और मैंने साहिर से कहा कि हम शादी कर लेते हैं। लेकिन जब मेरी माँ ने माना ही नहीं था, तो फिर एक ही रास्ता था कि भागकर शादी कर लेते। हम लोगों ने पक्का प्लान बना लिया और घर से भाग गए। साहिर ने कहा कि उसके पास रहने की जगह है। लेकिन जब शादी हो गई और एक दिन हमने होटल में गुजार लिया, यानी कि हमारी शादी की पहली रात, वैसे उस दिन हम दोनों बहुत खुश थे। तब उसने कहा कि जगह नहीं है, क्योंकि किराया नहीं था। तो जगह चली गई और मेरी माँ बाप भी गांव में रहते हैं। मैं भी उधर ही काम करने के लिए आया था। मैंने उससे कहा कि अब क्या करें। तो कहने लगा कि मेरा एक दोस्त है, उसके साथ मेरी बात चल रही है और वो कहीं पे हम दोनों की नौकरी लगवा देगा। मैंने उसको कहा कि दोनों की नौकरी। तो उसने कहा कि हाँ, दोनों की नौकरी मिलके कमाएंगे तो मिलके अपना घर बनाएंगे। मैं खुश हो गई, लेकिन ये नहीं पता था कि नौकरी कहाँ लगवाएगा, कैसी नौकरी होगी। मैं खाना बहुत अच्छा बनाती थी, तो मुझे लगा कि शायद इसी तरह की कोई नौकरी होगी, किसी होटल वगैरह पे। लेकिन जब पता चला कि एक मालिकन के घर लेके चला, ये बहुत बड़ा सा घर था, बंगला था। यहाँ पर एक औरत अपने बेटे के साथ रहती थी। बस ये दो ही लोग रहते थे और उनको नौकर की जरूरत थी। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे नौकर और नौकरानी की जरूरत है कि उसकी बीवी घर के काम करे और नौकर बाहर के काम करे। और तुम दोनों हमें इस हवाले से बिल्कुल ठीक लग रहे हो। हम तुम्हें यहाँ रहने के लिए क्वार्टर भी देंगे और खाना पीना भी हमारे साथ होगा। साहिर ने उनको हाँ बोल दिया और कहा कि ये तो बिल्कुल ठीक बात है। उन्होंने जब हमें क्वार्टर दिखाया तो हम हैरान थे। यहाँ तो पहले से ही सामान पड़ा हुआ था, क्योंकि हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। मालिकन का नाम बानो था और उसने कहा कि मुझे बस वफादार लोग चाहिए जो अच्छे से काम करें। और ये मेरा बेटा है, इसके भी काफी सारे नखरे होते हैं, उसको अच्छे अच्छे खाने खाने की आदत है। तो साहिर ने कहा कि मेरी बीवी बहुत अच्छे खाने बनाती है,
سارا کچھ سے سیٹ ہو گیا۔ انہوں نے ہمیں کھانا بھی کھلایا اور کہا کہ اب آپ لوگ سو جاؤ اور کل سے آپ لوگوں کا کام شروع ہے۔ لیکن شام کو میں نے ساحر سے کہا، یہ کیا ہم اپنے اپنے گھر میں سکون سے بیٹھے تھے اور اب کسی کے گھر کے نوکر بن گئے؟ تو وہ کہنے لگا کہ تم پاگل ہو، اتنے بڑے گھر کے اندر رہنے کا موقع مل رہا ہے، نہ بجلی کا بل نہ گھر کا کرایہ، کھانا بھی ان کی طرف سے، اور بدلے میں کیا کر کے چھوٹے بڑے کام کرنے ہوں گے؟ میں ان کے سودے وغیرہ لے آیا کروں گا اور تم کھانا وغیرہ بنا دیا کرنا یا صفائی برتن کر لینا۔ اپنے گھر میں بھی تو کرتی تھی نا، تمہیں نہیں پتا کہ آج کل کتنے زیادہ خرچے ہیں۔ ہمیں تو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، بس کام کریں گے اور باقی سب کچھ مفت میں ملے گا۔ اور گھر میں لوگ ہی کتنے ہیں، 2 لوگوں کا کتنا کام ہوگا؟ اس نے مجھے بڑے ہی پیار سے سمجھا لیا اور میں سمجھ گئی، لیکن یہ نہیں سمجھی تھی کہ جس آدمی کے ساتھ شادی کر کے پہلے ہی دن اس نے مجھے کسی کے گھر کی نوکرانی بنا دیا تو آگے کیا ہونے والا تھا۔ میں نے کہا کہ لیکن تمہاری نوکری کو کیا ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ میری نوکری ہے لیکن میں یہ کام بھی کروں گا، 2 نوکریاں ہوں گی تو ہم تھوڑے بہت پیسے جمع کر لیں گے، جب پیسے جمع ہو جائیں گے تو گاؤں چلے جائیں گے۔ اس نے مجھے کافی سارے خواب دکھائے اور سارے خواب بھی اچھے تھے، سہانے تھے، اور میں چپ ہو گئی۔ گھر میں واقعی زیادہ کام نہیں ہوتا تھا، لیکن ایک دن میں نے دیکھا کہ ساحر نے نوکری پہ جانا چھوڑ دیا۔ میں نے کہا کام پہ کیوں نہیں جاتے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے نوکری سے نکال دیا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تم سے اچھا کوئی مل گیا ہے۔ میں نے کہا کہ اب کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ ہونا کیا ہے، دوسری نوکری تلاش کروں گا۔ میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن اس نے کبھی دوسری نوکری تلاش نہیں کی، بلکہ اب وہ گھر پہ بیٹھ کے میری ہی کمائی کھانے لگا۔ اس کا کام تھا کہ اس نے باہر کے کام کرنے تھے، جیسے کہ کھانے وغیرہ کا سامان لے کے آنا تھا، لیکن وہ نہیں جاتا تھا۔ جب مجھے مالکن کہتی کہ یہ لو لسٹ اور سامان لے کر آؤ، تو میں اس کو کہتی کہ جاؤ سامان لے کر آؤ، تو کہتا تم بھی چلی جاؤ، ویسے بھی تو کالونی کے اندر ہی جانا ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے کسی کی نوکرانی نہیں بننا۔ تو وہ کہنے لگا تم اکیلی تھوڑی بن رہی ہو، میں بھی تو تمہارے ساتھ ہوں، ہم دونوں مل کے کام کریں گے۔ لیکن اب وہ کسی کام میں بھی میری مدد نہیں کرواتا تھا اور اس کے حصے کے کام بھی مجھے کرنے پڑتے تھے۔ میں بڑی پریشان تھی، لیکن کیا کر سکتی تھی؟ بس اسی طرح سے زندگی گزر رہی تھی۔ ادھر میری ماں کا پتہ نہیں کیا حال تھا۔ میری ماں تھوڑی سخت مزاج کی تھی، لیکن مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی، کیونکہ صرف میں ہی اس کی بیٹی تھی۔ باقی اس کے 2-3 بیٹے تھے اور اس نے ضرور مجھے تلاش کیا ہوگا، لیکن کسے پتا کہ میں کہاں ہوں، کیونکہ ہم لوگ اس محلے سے کافی دور آ گئے تھے اور اب اس بڑے سے گھر میں رہ رہے تھے۔ اس کو تو نہیں پتا ہوگا کہ میں اتنے بڑے بنگلے میں نوکرانی بن کے رہ رہی ہوں۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو زندگی اتنی بھی بری نہیں تھی، بھیک تو نہیں مانگنی پڑ رہی تھی، گھر کے کام کرتے تھے، کھانا پینا ہو جاتا تھا۔ پر ایک دن میری زندگی کا سب سے برا دن تھا۔ پہلے یہ بتا دوں کہ آج کل ساحر کو پتہ نہیں کیا عادتیں پڑی تھی۔ وہ پورا دن گھر سے باہر رہتا، مجھے ایسے لگتا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ موج مستی کر رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے یہی کہا کہ ایک دوست کے پاس گیا تھا، آج بھی وہ گھر پہ نہیں تھا۔ جب میں اپنے کام وغیرہ ختم کر کے کمرے کے اندر آ گئی تو تھوڑی دیر کے بعد مالکن کا بیٹا کمرے میں آ گیا۔ میں نے کہا کہ آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ آپ کو کوئی کام ہے اور کوئی چیز چاہیے تو مجھے بتائیں۔ وہ عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس نے میری طرف دست درازی کرنے کی کوشش کی تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ مجھے یہاں پہ کام کرتے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا تھا اور اس سے پہلے تو ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ایسے میں جھوٹ بولوں کہ پہلے دور دور سے دیکھتا تھا یا اس کی مجھ پہ نظر تھی؟ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، نہ تو وہ مجھے دور سے دیکھتا تھا، نہ اس نے کبھی مجھ پہ نظر رکھی۔ لیکن اچانک سے دست درازی تک پہنچ گیا تو مجھے بھی حیرت کا جھٹکا لگا اور غصہ بھی آ گیا۔ میں نے کہا کہ رکو، تمہاری ماں کو بلاتی ہوں۔ آخر کو تھا تو یہ بھی میری عمر کا ہی جوان جہان لڑکا، ہو سکتا ہے کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا، لیکن اس کی ماں کو پتا چلے گا کہ گھر کی نوکرانی کے ساتھ فلرٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ یقیناً اس کو روکے گی۔ میں نے زور سے آواز دی کیونکہ میں اس طرف جا نہیں سکتی تھی۔ وہ دروازے کے آگے ہی کھڑا تھا۔ جب اس کی ماں وہاں پر آ گئی اور میں نے کہا کہ یہ دیکھیں آپ کا بیٹا کس قسم کی حرکتیں کر رہا ہے، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے کہا کہ اس کو منع کریں،
اگر میرے شوہر کو پتہ چل گیا تو بہت برا ہوگا۔ وہ اپنے بیٹے کو غصے سے دیکھنے لگی اور اچانک سے اس نے اپنا موبائل نکالا اور ویڈیو آن کر کے ہم دونوں کی طرف کر کے کہنے لگی، خیر ہے؟ اس نے یہ دو لفظ بولے اور اپنے بیٹے کو عجیب سا اشارہ کیا، جس کا مطلب تھا کہ بس جو تم کر رہے ہو وہ ٹھیک ہے۔ میں حیران رہ گئی اور شام تک میں حیران نہیں بلکہ اپنے خیالوں میں بیٹھی تھی۔ مجھ پہ بہت برا وقت گزر چکا تھا، مجھے بڑا ہی صدمہ لگا تھا۔ جب میرا شوہر گھر آیا تو اس نے کہا کہ کیا بات ہے، آج گھر کے کام نہیں کر رہی؟ میں نے کہا کہ ہو گیا کام اور منہ پیچھے کر لیا۔ میں نے رونا شروع کر دیا۔ وہ تو پہلے ہی آج کل مجھ سے لاپرواہ تھا۔ اس نے کہا کہ لگتا ہے کہ اپنے گھر والوں کی یاد آ رہی ہے پھر سے، لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ اس نے میری طرف دیکھا بھی نہیں اور میں سوچتی رہ گئی کہ اس کو بتاؤں یا نہیں بتاؤں، لیکن کیسے بتا دی؟ مجھے مالکن اور اس کے بیٹے نے کہا تھا، اگر تم نے کسی کو بھی یہ بات بتانے کی کوشش کی تو ہم تمہاری یہ ویڈیو وائرل کر دیں گے جو ہم نے بنا لی ہے۔ وہ لوگ مجھے بلیک میل کر رہے تھے۔ میں حیران رہ گئی اور میں نے اپنے آپ کو بڑی مشکل سے سنبھالا اور ایک دو دن کے بعد اپنے شوہر سے پوچھا کہ تم ان لوگوں کو کیسے جانتے ہو، کیونکہ میرے دل میں تو یہی بات تھی کہ یہ لوگ بالکل بھی اچھے نہیں تھے۔ اس نے کہا کہ میرا ایک دوست تھا، اس نے بتایا کہ ان لوگوں کو نوکر کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا کہ اس کے علاوہ نہیں جانتے تھے؟ تو کہنے لگا کہ نہیں۔ کیوں، کیا ہو گیا؟ اچھے لوگ تو ہیں۔ میں نے کہا کہ کچھ نہیں، میں کس کشمکش میں تھی اور میرے ساتھ کتنا برا ہوا تھا یہ میں ہی جانتی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ دن رات روتی رہتی تھی اور میرے شوہر کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ تجھے رونے کا دورہ پڑا ہے، ٹھیک ہو جائے گی۔ پہلے بھی ایسا ہوا تھا۔ مجھے میری ماں کی یاد آ رہی تھی۔ اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اپنے شوہر کو نہیں بتاؤں گی، نہیں تو ویڈیو وائرل ہو جائے گی، اور بس اسی طرح دن گزارتی رہی۔ لیکن یہ نہ ہو کہ یہ سب کچھ دوبارہ ہو جائے۔ ابھی پورے 7 دن ہی گزرے تھے کہ ایک دن میرا شوہر میرے کمرے میں آیا اور آتے ہی کہنے لگا کہ تیرا مالکن کے بیٹے کے ساتھ چکر چل رہا ہے؟ میں تو تجھے یہاں پہ چھوڑ کے باہر چلا جاتا تھا اور تو نے اس گھر کے مالک کے ساتھ چکر چلا لیا۔ میں حیران رہ گئی اور میں نے کہا کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میرا اس کے ساتھ کوئی چکر نہیں چل رہا۔ میں ایک ہی سانس میں بولنے لگی کہ میرے شوہر نے کہا کہ اس کی ماں نے مجھے ویڈیو دکھائی ہے جس میں صاف پتہ چل رہا ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہو۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اپنی بیوی کو سمجھاؤ، میں نے تم لوگوں کو اس گھر میں پناہ دی، جو خود کھایا وہ تم لوگوں کو کھلایا، اپنے پرانے کپڑے اور اپنا پرانا سامان تم لوگوں کو دیا، تم لوگوں کو تنخواہ بھی دی، رہنے کی جگہ بھی دی، کھانا پینا بھی دیا، کپڑے بھی دیے، اور تم لوگوں نے بدلے میں کیا کام کیا؟ تم نے تو اس عورت کے سامنے مجھے شرمندہ کروا دیا، اور تیرے جیسی عورت کے ساتھ میں کبھی بھی نہیں رہنا چاہتا۔ تو بے وفا ہے، اور تجھے میں نے یہاں پہ رکھا، اچھی جگہ پہ، اور تو ہے کہ اپنی اوقات پہ آ گئی۔ جیسے مجھے پھنسایا تھا، جیسے میرے پیچھے پاگل ہو گئی تھی، ایسے ہی کسی اور کے پیچھے بھی پاگل ہو سکتی ہے۔ یہ تو مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا۔ میرے شوہر نے مجھ پر الزامات لگانے شروع کر دیے اور میں حیران تھی۔ میں اسے بتانا چاہتی تھی کہ میرے ساتھ برا ہوا ہے، میں بری نہیں ہوں، لیکن اس نے میری بات نہیں سنی اور مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ مجھے لگا کہ واپس آ جائے گا، لیکن آج 2 دن ہو گئے تھے وہ واپس نہیں آیا۔ لیکن ایک بات کی سمجھ نہیں ہے کہ لوگوں نے مجھے خود ہی یہ کہا تھا کہ تم یہ بات کسی کو نہ بتانا، اور ظاہر سب سے پہلے ایسی بات میں اپنے شوہر کو ہی بتاتی۔ ان لوگوں نے مجھے کہا کہ یہ بات کسی کو نہ بتانا ورنہ تمہاری ویڈیو وائرل کر دیں گے۔ پھر خود ہی یہ بات میرے شوہر کو کیوں بتا دی، بلکہ اس کو ویڈیو بھی دکھائی، اور وہ مجھے چھوڑ کے جا چکا تھا۔ جب تیسرے دن مالکن کمرے میں آئے تو کہنے لگی کہ اب کیا یہاں بیٹھ کے سوگ مناتی رہو گی؟ گھر کے کام کون کرے گا؟ میں نے اس سے کہا کہ میرا شوہر کہاں ہے؟ تو اس نے کہا وہ تو چلا گیا، ابھی اس کا فون آیا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے اس کو میری ویڈیو کیوں دکھائی؟ جھوٹ بولا۔ تو کہنے لگی گھر کے کام کر، باتیں نہ کر۔ اس نے مجھے زبردستی اٹھایا اور مجھے گھر کے کام کروانے لگی۔ میں سوچنے لگی کہ اب یہاں سے کہاں جاؤں گی، میرے ساتھ اتنا برا ہو گیا، اور اپنی ماں کے گھر جاؤں تو کس منہ سے؟ جب میں نے اس سے کہا
کہ میں یہاں سے چلی جاتی ہوں، تو اس نے کہا کہ بھاگنے کا سوچنا بھی نہ، میں ابھی تو وہ ویڈیو صرف تیرے شوہر کو دکھائی تھی، نہیں تو سارا شہر دیکھے گا، وائرل کر دوں گی میں۔ یہ بات سن کر بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی کہ کل کو اگر یہ ویڈیو میری ماں نے دیکھ لی، دوستوں نے دیکھ لی، یا کسی کو پتہ چل گیا تو وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ کہتے ہیں کہ جب آپ سے گناہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ بار بار کوئی نہ کوئی گناہ ہی کرتے رہتے ہیں، کیونکہ قسمت آپ کو اسی راستے پہ ڈال دیتی ہے۔ لگتا ہے کہ میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ پہلے میں نے اپنی ماں سے جھوٹ بولا اور کہا کہ میرا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جس کے ساتھ میری شادی کروائیں گی اسی سے کروں گی، اور چوری چھپے ساحر سے شادی کر لی۔ اور اب اس کے بعد یہ سب کچھ کیا، میرے ساتھ اتنا برا ہو گیا، اور پھر میرا شوہر پتہ نہیں مجھے چھوڑ کر کہاں چلا گیا۔ ان لوگوں کے دماغ میں کیا چل رہا تھا مجھے پتہ نہیں تھا، لیکن ان لوگوں نے تو کوئی اور ہی پلان بنا رکھا تھا۔ ایک دن میں گھر سے نکلنے لگی تو مجھے میری مالکن نے روک لیا۔ میں نے کہا کہ آپ پہلے بھی تو مجھے باہر جانے دیتی تھی، اب کیا ہو گیا؟ میں گھر کا سامان ہی نہیں تو جا رہی ہوں۔ میں نے سوچا تھا کہ گھر کا سامان بھی لے لوں گی اور دکان سے ساحر کے نمبر پہ فون بھی کروں گی۔ اس کے پاس تو فون تھا، میں اپنی دوست کے نمبر سے اس کے ساتھ باتیں کرتی تھی، لیکن اس کے پاس تو ہمیشہ سے فون تھا، اور میں اسے پوچھتی تو صحیح کہ مجھے یہاں پر اکیلا چھوڑ کے کہاں چلا گیا۔ مالکن نے مجھے کہا کہ باہر والے کام کاج ہم خود کر لیں گے، تو صرف گھر کے کام کیا کر۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں لے آتی ہوں سامان، مجھے پتا ہے کہ کتنا لانا ہے اور کیسا لانا ہے۔ تو انہوں نے کہا کیوں، جب تم نہیں تھی تب بھی تو ہم خود ہی لے کر آتے تھے، ہم سنبھال لیں گے، تم گھر کے کام کرو۔ صاف پتا چل رہا تھا کہ وہ مجھے باہر نہیں جانے دینا چاہتی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ کوئی بات نہیں، گھر میں بھی تو فون ہے، یہ دونوں ماں بیٹا کون سا میرے سر پہ کھڑے رہتے ہیں، گھر کے فون سے کر لوں گی۔ لیکن میں نے نوٹ کیا تھا کہ مالکن پورا دن مجھ پہ نظر رکھتی تھی، اور ایک دن جب مجھے فون کرنے کا موقع مل گیا تو پتا چلا کہ فون کی تار ہی کٹوا دی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ لوگ مجھ پہ نہ صرف نظر رکھ رہے تھے بلکہ مجھے قید کر رہے تھے۔ لیکن اپنے گھر کی اس نوکرانی کو ان کو قید کرنے کا کیا فائدہ، جس کا شوہر بھی اس کو چھوڑ کے چلا گیا اور جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ جب ایک دن مالکن میرے کمرے میں آئی اور مجھے دلہن والے کپڑے پکڑا کر کہنے لگی کہ دلہن بن جا، آج تیری شادی ہے۔ میں نے کہا میری شادی ہو چکی ہے، آپ میری شادی کیسے کروا سکتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ وہ سب کچھ ہم سنبھال لیں گے، تو تیار ہو جا، آج تیری شادی ہے۔ اور میں سمجھ گئی کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ میری شادی کرانا چاہتی ہے۔ میں نے کہا کہ میں تیرے بیٹے سے کبھی بھی شادی نہیں کروں گی، جس آدمی نے میری زندگی برباد کی ہو میں اس کے ساتھ ایسی شادی نہیں کروں گی جو دراصل ہوئی ہی نہ ہو، کیونکہ ایک شادی کے اوپر دوسری شادی تو نہیں ہو سکتی۔ وہ کہنے لگی کہ تیرا دماغ ٹھیک ہے، میں تیرے جیسی لڑکی سے اپنے بیٹے کی شادی کرواؤں گی؟ تو ہمارے گھر کے باتھ روم صاف کرتی ہے، تجھے اس گھر کی بہو بنا لوں اور اپنے سر پہ بٹھا لوں؟ زیادہ سپنے دیکھنے کی ضرورت نہیں، تجھے اتنا کہا ہے کہ تیری شادی ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ تیری شادی میرے بیٹے سے ہے۔ جلدی جلدی تیار ہو جاؤ۔ میں نے کہا کہ کیوں تیار ہو جاؤ، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ جب میں نے تھوڑا سا احتجاج کیا تو اس نے مجھے ایک ساتھ بہت سارے تھپڑ مارے۔ اس کے بعد میں اس کے اشاروں پہ ناچنے لگی۔ جب میں تیار ہو گئی تو مجھے پتا چلا کہ میری شادی عمر رسیدہ آدمی سے کروائی جا رہی تھی، پر وہ آدمی اس عورت کو پیسے بھی دے رہا تھا۔ اس نے مجھے اس آدمی کے ساتھ رخصت کر دیا، لیکن یہی ہوا کہ اس کے گھر میں بھی مجھ پہ نظر رکھی جاتی اور میں وہاں سے بھاگ نہیں سکتی تھی۔ میں حیران تھی کہ کیسے میری شادی کروا دی، مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ لیکن ایک ہفتہ گزرا کہ مجھے اس عورت نے فون کیا اور کہا کہ باہر ایک رکشہ کھڑا ہے، اس میں بیٹھ جا، نہیں تو ساری زندگی بوڑھے کے ساتھ گزارنی پڑے گی اور سب کی نظروں سے بچ گیا نا۔ میں نے ایسا ہی کیا اور وہ رکشہ سیدھا مجھے اس عورت کے گھر لے آیا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ اب تو نے واپس نہیں جانا، چل گھر کے کام کر۔ اسی طرح اس نے 2 مہینے بعد پھر سے میری شادی کسی بوڑھے آدمی کے ساتھ کروا دی، اور وہاں سے خود ہی مجھے بھگوا کے واپس اپنے گھر لیا کرتی تھی۔ ایسا وہ کئی دفعہ کر چکی تھی۔ ایسے بوڑھے لوگ تھے جن کو جوان لڑکیاں نہیں ملتی تھیں اور وہ پیسے دے کر شادی کرتے تھے، لیکن 10-15 دن کے بعد یہ مجھے وہاں سے نکال لاتی۔ اور آپ لوگ یہ سوچیں گے
کہ جو بار بار میں عمل سے دہرائی جا رہی تھی کہ کسی بوڑھے آدمی کے ساتھ میری شادی ہوتی ہے اور پھر میں 10-15 دن اس کے ساتھ رہتی ہوں۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ اب مجھے پتا چلا کہ ان لوگوں نے میرے شوہر کو یہاں سے کیوں بھگایا، کیوں اس کو میری ویڈیو دکھائی، جبکہ اس میں تو ان کا نقصان تھا۔ ہاں نقصان تھا شاید، لیکن تب ہوتا نا نقصان جب وہ غیرت مند ہوتا، کہتا کہ میری بیوی کے ساتھ تم لوگوں نے اس طرح کا کام کرنے کی کوشش کی، میں تم لوگوں کو بتاتا ہوں۔ لیکن وہ تو پہلے سے ہی ایسا تھا، میرے ساتھ شادی کرتے ہی اس نے اپنا کام چھوڑ دیا اور مجھے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ان کو پتا تھا کہ وہ مجھے چھوڑ کے چلا جائے گا، اور ایک دفعہ وہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا تو پھر نہ کوئی میرے آگے ہوگا نہ پیچھے، اور یہ لوگ مجھے استعمال کر سکیں گے۔ اور ایسا ہی تو ہو رہا تھا۔ روشنا اپنی کہانی سناتے جا رہی تھی، اور اس سے جب پوچھا گیا کہ اس طرح تمہاری کتنی شادیاں کروائے گی تو امید تھی کہ وہ کہتی کہ 3 یا 4، لیکن جب اس نے کہا کہ اس طرح سے میرے 12 نکاح کروائے گئے تو ہم سب اس کی یہ بات سن کے حیران رہ گئے۔ اور سارے یہ لوگ جس کے ساتھ اس کے نکاح کروائے جاتے تھے وہ بوڑھے تھے۔ ظاہر ہے کہ نکاح تو ہوتا ہی نہیں تھا، جس طرح سے نکاح نہیں ہوتا وہ سب کچھ ایک جھوٹ اور فریب بھی ہوتا تھا۔ روشنا اپنی کہانی سناتے ہوئے صحیح طریقے سے ہی بول رہی تھی، لیکن بار بار اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ وہ ایک ایسے انسان بن گئی تھی جس نے اتنا درد اور اتنے غم برداشت کر لیے تھے کہ اب اس پہ کچھ اثر ہی نہیں کر رہا تھا۔ لیکن جو رپورٹر کہانی سن رہی تھی اور اس نے بعد میں یہ کہانی سن کے اسمبل کر کے ہمیں بھیجی، اس کا کہنا ہے کہ روشنا اپنی کہانی سنا رہی تھی اور ڈر مجھے لگ رہا تھا، اور میں سوچ رہی تھی کہ اسے ایک لڑکی کے ساتھ اور کیا کیا ہوگا کہ اس کے ساتھ اتنا برا ہو گیا۔ ابھی بھی اس کی کہانی باقی تھی اور میں یہ سوچ کے پریشان ہو رہی تھی کہ اب آگے کیا ہونے والا تھا۔ رپورٹر نے روشنا سے پوچھا کہ یہ جو اتنے سارے لوگوں کے ساتھ تمہاری شادی کروائی گئی ہے اور پھر تم ان کے گھر بھی چلی جاتی تھی اور 10-15 دن کے لیے ان کے گھر میں بھی رہتی تھی، تم نے ان میں سے کسی سے نہیں کہا کہ تمہاری مدد کرے، اور ان کو نہیں پتا کہ تمہارے ساتھ یہ سب کچھ ہوا؟ مطلب کہ تم سے بھی تو یہ سب کچھ زبردستی ہی کروا رہے تھے کہ اگر تم ان کو بتا دیتی کہ یہ شادی نکلی ہے تو شاید وہ مدد کرتے۔ اس نے کہا کہ 2 دفعہ میں نے ہمت کی تھی، ایک شخص کو جب میں نے یہ بتایا کہ شادی ہوئی ہی نہیں کیونکہ میرا پہلے ہی نکاح ہو چکا ہے اور پتہ نہیں اور کتنے نکاح کروائے گئے ہیں، تو اس آدمی نے کہا کہ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، ویسے بھی جتنے پیسے میں نے دیے ہیں اتنے پیسے میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ روشنا نے کہا کہ جب میں نے یہ سب کچھ سنا تو مجھے لگا کہ یہ کیسا آدمی ہے، میں دوبارہ کسی سے مدد ضرور مانگوں گی۔ لیکن جب میں نے دوسرے سے مدد مانگی تو اس نے کہا کہ اس کا مطلب کہ تم سارے ملے ہوئے ہو، اور الٹا اس نے مجھے ہی باتیں سنائی اور مجھ پہ ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی، لیکن اس کے بعد وہ نارمل ہو گیا۔ اس کا کہنا تھا کہ جب میں ایسے لوگوں کے گھروں میں رہتی تھی تو وہاں پہ اور لوگ بھی ہوتے تھے، ان کے گھر میں عورتیں بھی ہوتی تھیں، لیکن کوئی بھی مجھے سیدھے طریقے سے نہ تو بلاتا تھا نہ میری مدد کرنے کی کوشش کرتا۔ یہ لوگ پہلے سے سمجھا کے بھیجتے تھے کہ لڑکی سے سارا کچھ زبردستی ہو رہا ہے، اس لیے اس کو موبائل فون سے بھی دور رکھنا اور کسی طرح اس پہ نظر رکھنا کہ یہ کہیں بھاگ نہ جائے۔ اس نے کہا کہ شاید مجھے 1-2 موقع ایسا ضرور ملے کہ جس میں میں بھاگ سکتی تھی، لیکن میرے دل میں یہی بات تھی کہ میری ویڈیو وائرل کر دیں گے اور پھر پورے شہر اور پورے ملک میں میری ویڈیو پھیل جائے گی، پتہ نہیں کہاں کہاں چلی جائے گی، میری ماں تک پہنچ جائے گی اور اس کو پتہ چل جائے گا، وہ تو مجھے پہچان لے گی، پھر کیا ہوگا؟ بس یہی ڈر میرے دل میں بیٹھا تھا۔ ابھی اگر اسے جو پتا بھی تھا کہ میں گھر سے بھاگ گئی تو شاید وہ سوچتی ہوگی کہ چلو کہیں جا کر کسی سے شادی کر لی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ خوش رہ رہی ہو، لیکن اگر اس ویڈیو کے بارے میں پتہ چل جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ اس لیے میں نے یہ سب کچھ برداشت کیا۔ روشنا نے یہ بھی بتایا کہ ایک دفعہ تو جس آدمی سے اس کی شادی کروائے گی وہ پولیس والا ہی تھا، تو پھر وہ پولیس والے سے بھی کیسے مدد مانگتی؟ دوستو، یہاں پہ آپ لوگوں کو یہ بات بھی بتا دیں کہ روشنا بہت زیادہ پڑھی لکھی لڑکی بھی نہیں تھی، اس کی عمر بھی اتنی زیادہ نہیں تھی اور اسے دنیا کے بارے میں بھی اتنا پتہ نہیں تھا۔ ہم لوگ جو اس طرح کی کہانیاں سنتے ہیں، ہمیں کہانی سنتے ہوئے بھی بہت سارے اسپیکٹس یاد آتے ہیں، ہمارے دماغ میں بہت سارے راستے آتے ہیں کہ ایسا تو ویسے کر لیتی،
یہ نہیں تو وہ کر لیتی، بھاگ جاتی، کسی کو کہہ دیتی، ان لوگوں کو کچھ بنا کر کھلا دیتی جس کی وجہ سے وہ اس دنیا سے چلے جاتے۔ لیکن آپ لوگ خود سوچیں کہ ایک لڑکی جس کے ساتھ اتنا برا ہوا، پھر اس کو ڈرایا دھمکایا جائے، اور جس سے اس نے پیار کیا وہ بھی اس کو چھوڑ کے چلا جائے، اس کے بعد اس کا دماغ بالکل ہی بند ہو جائے گا۔ ہم لوگوں کے ساتھ حادثہ تو چھوڑیں، کوئی چھوٹی سی بیماری بھی ہو جاتی تو ہمارا دماغ بند ہو جاتا ہے۔ اگر ہماری چھوٹی سی بیماری کچھ عرصہ ہمارے ساتھ چپک جائے تو ہم کتنے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور روشنا کے ساتھ تو پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا تھا۔ اس نے کہا کہ ان لوگوں نے 12-13 دفعہ میری شادیاں کروائیں اور خوب سارے پیسے کمائے۔ ان کے گھر میں بہت ساری چیزیں آ گئی تھیں۔ یہ دونوں ماں بیٹا مل کے اسی طرح کے کام کرتے تھے، اور ان کو تو میں ایک مشین کی صورت میں مل گئی تھی جو نوٹ چھاپ رہی تھی۔ یہ لوگ بہت خوش تھے، لیکن پھر بھی ان کا میرے ساتھ رویہ بہت برا تھا۔ اب یہ مجھے کوارٹر میں بھی رہنے نہیں دیتے تھے، اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتے تھے، بلکہ وہ عورت مجھے کہتی تھی کہ میرے ہی کمرے میں نیچے بستر بچھا کے سو جا۔ گھر کو اندر سے تالا لگاتے تھے، اور فون ان لوگوں نے کٹوا دیا۔ ان دونوں ماں بیٹے کے پاس 2 موبائل تھے، لیکن ان کے اوپر انہوں نے لاک لگائے ہوئے تھے۔ مجھے بڑا والا موبائل چلانا بھی نہیں آتا تھا، لیکن اب انہوں نے اتنی جگہ رشتے کروا دیے کہ ان کو دوبارہ سے کوئی بڑا گاہک نہیں مل رہا تھا، اور 2 مہینے ہو گئے تھے کہ میری انہوں نے کسی اور کے ساتھ شادی نہیں کروائی تھی۔ اگر یہ لوگ مجھ سے گھر کا کھانا بھی بنواتے تھے تو کہتی تھی کہ پہلے تم کھاؤ تاکہ پتہ چلے کہ تم نے کھانے کے اندر کوئی چیز تو نہیں ملا دی۔ لیکن میں کھانے کے اندر کیا ملاتی، میں زہر کہاں سے لے کر آتی جب مجھے کوئی باہر ہی نہیں جانے دیتا تھا؟ کیا میں ان کو لسٹ میں لکھ کے دیتی کہ تھوڑا سا زہر بھی لے آنا؟ انسان جیسا سوچتا ہے ویسا نہیں ہوتا، کبھی کبھی وہ بری طرح سے پھنس جاتا ہے، اور میں بھی پھنس چکی تھی۔ مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ شاید میرے ساتھ جو اتنا برا ہو رہا تھا وہ اب ختم ہو گیا، کیونکہ ان لوگوں نے سارے اپنے پتے کھیل لیے۔ اب ان کو کوئی مل بھی نہیں رہا تھا، اور بس مجھ سے گھر کے کام کرواتے تھے اور میرے ساتھ برا رویہ رکھتے تھے۔ ساحر کے بارے میں سوچتی رہتی تھی کہ اس نے مجھ سے محبت کی تھی، محبت کی کتنی باتیں کی تھی۔ جب وہ مجھے میرے گھر سے بھگا کے لے کے گیا، اس نے میرے ساتھ کبھی کوئی بری بات نہیں کی تھی، اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ بس وہ کام نہیں کرتا تھا، لیکن کبھی مجھے گالی نہیں دی، مجھ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، اور میں اسی سے پیار کرتی تھی۔ اس کے پیار کے پیچھے یہ سب کچھ ہو گیا، اس کی محبت کے پیچھے ہی آج میں اتنی بڑی مصیبت میں پھنسی تھی۔ سچ کہتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کی بات ماننی چاہیے۔ ایک دفعہ آپ اپنے ماں باپ کا گھر، ان کی پروٹیکشن سے باہر نکل گئے تو پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہونے والا۔ ابھی بھی میں ان لڑکیوں کو یہی کہوں گی جو کسی کے ساتھ محبت کر کے بیٹھی ہیں کہ کبھی بھی میری طرح اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ نہ کرنا۔ اب تو میں سوچتی تھی کہ کاش میری ماں نے میری شادی کسی سے کروا دی ہوتی، کسی ایسے انسان سے جو نہ تو جوان ہوتا اور نہ ہی ساحر جیسا خوبصورت ہوتا، لیکن کم سے کم وہ مجھے عزت سے اپنے گھر میں تو رکھتا، کبھی مجھے ایسے چھوڑ کے تو نہیں جاتا۔ اور میں اتنی بڑی پاگل تھی، اتنی بے وقوف تھی کہ مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ساحر کون سے گاؤں میں رہتا تھا۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ گاؤں میں میرا گھر ہے، وہاں میرے ماں باپ رہتے ہیں، اور وہ کہتا تھا کہ مجھے اپنے باپ سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ میرے باپ کو اگر پتا چل گیا کہ میں نے چپکے سے شادی کی ہے تو بہت برا ہوگا، لیکن میں اس سے کبھی پوچھ ہی نہیں پائی کہ اس کا گاؤں کون سا ہے۔ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں ہی چلی جاتی اس کے گاؤں میں، کیونکہ وہی تو میرا شوہر تھا۔ ابھی تک ہم دونوں ایک دوسرے کے نکاح میں تھے، لیکن میرے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی، پر اس سے بتانا تو چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے میرے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے۔ اگر وہ مجھے چھوڑ کے نہ جاتا تو آج یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے آپس میں بیٹھ کے بات کرنی شروع کر دی کہ لڑکی کی عمر تو ابھی اتنی زیادہ نہیں، شکل بھی ٹھیک ہے، حلیہ بھی ٹھیک ہے، ٹھیک سے کھاتی پیتی نہیں، اور جو روتی رہتی ہے اس کی وجہ سے اس کی شکل خراب ہو رہی ہے۔ یہ تو اس کو سمجھا لیں گے، لیکن اب سوچو کہ آگے کیا کرنا ہے۔ ان دونوں ماں بیٹا کی باتیں میں سن پا رہی تھی، لیکن زیادہ غور سے سننے کی کوشش کر رہی تھی۔ پتہ نہیں اب وہ کیا پلان بنا رہے تھے۔ مجھے لگا کہ پھر سے کسی کے ساتھ میری نکلی شادی کروائیں گے، لیکن انہوں نے تو کوئی اور ہی کام کرنے کے بارے میں سوچ لیا۔ انسان کبھی کبھی کہتے ہیں نا کہ اس سے زیادہ برا اور کیا ہو سکتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی بات تھی۔
کہ میں اگر یہ سوچتی کہ اس سے زیادہ برا کیا ہو سکتا ہے میرے ساتھ، تو اس سے زیادہ برا بھی میرے ساتھ ہو جاتا تھا، کیونکہ انہوں نے گھر میں لوگوں کو بلانا شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے اس کو گھر کو طوائف خانہ بنا دیا، اور یہ لوگ مجھے استعمال کر رہے تھے۔ پتہ نہیں کتنے لوگوں کے ساتھ ان کی باتیں ہوتی رہتی تھیں، اور کتنے لوگ آتے تھے اور کتنے لوگ جاتے تھے۔ ایک دفعہ ایک لڑکا آیا اور اس کا نام زمر تھا۔ اس نے کہا کہ تمہارے جتنے پیسے لوگوں نے مانگے ہیں، تم تو بالکل چپ چاپ بیٹھی ہو، کوئی بات تو کرو۔ یہ پہلا انسان تھا جو کہہ رہا تھا کہ کوئی بات کرو۔ میں نے کہا کہ میری ایک کہانی ہے اور میں سنانا چاہوں گی۔ تو اس نے کہا کہ ہاں۔ میں نے اسے جب اپنی کہانی کے بارے میں سنایا تو وہ حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ میرے ساتھ باہر چلو گی؟ میں نے کہا کہ ہاں، کیونکہ اور میں کیا کہتی، لیکن یہ ماں بیٹا مان نہیں رہے تھے۔ اس نے کہا کہ 2 گھنٹے کے لیے باہر لے کے جا رہا ہوں، اور اس نے جب ان کو زیادہ پیسے دینے کی بات کی تو وہ لوگ مان گئے، لیکن وہ جب مجھے باہر لے کے گیا تب بھی میں اس کے ساتھ کوئی بات نہ کر رہی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ 2 گھنٹے کے بعد واپس ہی آنا ہے، پر جیسے ہم لوگ باہر نکلے اور وہ مجھے گاڑی میں بٹھا کر پولیس اسٹیشن لے گیا تو کہنے لگا کہ پولیس کو یہ نہیں بتانا کہ میں تمہارے پاس کیوں آیا تھا، لیکن تم جاؤ اور پولیس کو سب کچھ بتا دو اور اپنی رپورٹ کرواؤ۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ آپ میری مدد کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ اور کیا، میں آپ کی مدد کر رہا ہوں۔ آپ کے ساتھ واقعی بہت برا ہوا ہے، اسی لیے مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ پھر وہ لوگ پوچھیں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ تو اس نے کہا کہ میں کہہ دوں گا کہ تم ہاتھ چرا کے بھاگ گئی تھی، میں نے ایک طرف دیکھا تو تم پیچھے سے غائب ہو گئی، بس اس سے زیادہ اور کیا کر لیں گے، لیکن تم جلدی جلدی یہاں سے نکل جانا اور اپنی ماں کے گھر چلی جانا، کیونکہ یہ جو تمہارے گھر میں لڑکا رہتا ہے نا، وہ مجھے جانتا ہے۔ اگر میں تمہیں اپنے گھر لے گیا تو وہ پیچھے پیچھے آ جائے گا۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں آپ کے لیے مصیبت نہیں بننا چاہتی، لیکن آپ کا بہت شکریہ، لیکن اگر میں چلی گئی تو میری ویڈیو وائرل کر دیں گے۔ اس لڑکے نے کہا کہ کبھی بھی تمہاری ویڈیو وائرل نہیں کریں گے۔ اب تمہاری ویڈیو وائرل کر کے ان کو کیا مل جائے گا؟ اور تم ایک ویڈیو وائرل ہونے سے ڈرتی ہو، اور اتنے وقت سے جو تمہارے ساتھ اتنا برا ہو رہا ہے وہ اس ویڈیو کے وائرل ہو جانے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ویڈیو وائرل ہو جائے گی تو کیا ہو جائے گا؟ لوگ دیکھیں گے، اس کے بعد سب کچھ بھول جائیں گے، اگلے دن کوئی اور ویڈیو آ جائے گی، لیکن کم سے کم جو تمہارے ساتھ اتنا برا ہو رہا ہے وہ تو نہیں ہوگا۔ اس لڑکے کی بات تو میرے دل پہ جا لگی۔ میں نے ایسا پہلے کیوں نہیں سوچا؟ میں بس ڈرتی رہی کہ میری ویڈیو وائرل کر دیں گے، لیکن یہ نہیں سوچا کہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے چلی گئی۔ میں نے پولیس کو سب کچھ بتایا، ان کے ٹھکانے کے بارے میں، گھر کے بارے میں، ساری کہانی سنائی۔ پولیس والے بھی میرے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آ رہے تھے۔ جو سامنے آدمی بیٹھا تھا وہ بہت اچھا تھا۔ اس نے کہا کہ تفصیل سے سارا بیان لو۔ بعد میں پتا چلا کہ وہ اس کو رجسٹریشن کا کوئی عام سا پولیس والا نہیں، بلکہ ان کا بڑا افسر تھا جو آج راؤنڈ پہ آیا ہوا تھا۔ میری قسمت اچھی تھی کہ میں نے اسی سے جا کے مدد مانگی، اور اس کی وجہ سے آج یہ سب کچھ ممکن ہوا، کیونکہ وہ ایک ایماندار آدمی تھا اور اس کے سامنے کوئی بھی بے ایمانی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے کہا کہ اس لڑکی کی پوری مدد کی جائے۔ رات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ اب آپ کو کہاں جانا ہے؟ میں سیدھا اپنی ماں کے گھر نہیں جانا چاہتی تھی، اس لیے میں نے اپنی خالہ کے گھر کا پتہ بتا دیا۔ ان لوگوں نے وہاں بھی چھوڑ دیا اور وہ بھی مجھے دیکھ کے حیران رہ گئی۔ میں نے ان کو پوری بات نہیں بتائی، بس یہ بتایا کہ کسی لڑکے سے شادی کر لی تھی، پر وہ مجھے چھوڑ کے بھاگ گیا۔ انہوں نے مجھے 2 دن اپنے پاس رکھا اور اس کے بعد کہنے لگی کہ چل تجھے تیری ماں کے پاس چھوڑ کر آتی، وہ تجھ سے مل کے بہت خوش ہوں گی۔ میں جانا نہیں چاہتی تھی کیونکہ مجھے برا لگ رہا تھا۔ میری ماں مجھے دیکھتی اور وہ کیا سوچتی، میں ان کا سامنا کیسے کرتی۔ میری خالہ نے کہا کہ پاگل، ماں تو ماں ہوتی ہے، تجھے دیکھتے ہی گلے سے لگا لے گی، پوچھے گی بھی نہیں کہ کیوں چلی گئی تھی اور کیا ہوا تیرے ساتھ۔ وہ تو تجھے اتنا یاد کرتی ہے اور بار بار تیرا پوچھتی ہے۔ میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ میں بھی اپنی ماں اور بھائیوں سے ملنا چاہتی تھی۔ اگلے دن صبح صبح وہ مجھے میری ماں کے گھر لے گئے۔ جب میں نے دروازے پہ دستک دی، میری ماں نے ہی دروازہ کھولا۔ ایک پل کو وہ مجھے دیکھ کے حیران رہ گئی، جیسے پہچان نہ پا رہی ہوں۔ میں کون سا پہلے جیسی لگ رہی تھی۔ اتنی زیادہ غم برداشت کرنے کے بعد میری تو شکل ہی بدل گئی تھی۔
میری ماں نے واقعی مجھے فوراً گلے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میں نے ان کو تھوڑا سا ہی بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ انہوں نے دوبارہ کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ چل، جو بھی ہوا اسے بھول جا۔ میرے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا اور بھائیوں سے بات کی۔ بھائی میرے دونوں ہی چھوٹے تھے، گھر میں کچھ بدلا بدلا سا لگ رہا تھا۔ میری ماں نے رات کو کہا کہ آج تو نے میرے ساتھ سونا ہے۔ وہ ساری رات میرا سر دباتی رہی اور میں روتی رہی۔ پھر میں نے اپنی ماں کو آہستہ آہستہ باقی سب کچھ بتانا شروع کیا۔ وہ بھی حیران رہ گئی اور اس کے لیے یہ سننا ہی بہت بڑا عذاب تھا۔ میں نے کہا کہ پولیس کیس کرنا ہے۔ میری ماں نے کہا کہ ضرور کریں گے، ہم غریب صحیح لیکن ہم عزت دار لوگ ہیں اور کچھ بھی کر کے کیس لڑنے کی کوشش کریں گے۔ اور ہم لوگوں نے کیس کر دیا اور ان دونوں ماں بیٹے کے بارے میں پولیس کو اور عدالت کو بھی سب کچھ بتا دیا کہ کہیں نہ کہیں سے تو انصاف ملے، وہ مجرم تو پکڑے جائیں۔ مجھے کچھ ایسے لوگ بھی یاد تھے جن کے ساتھ میری نکلی شادی کروائی گئی تھی، یعنی مجھے ان کے گھر کا پتہ معلوم تھے۔ میں نے کہا کہ وہاں جا کے ان سے بھی بات کر سکتے ہیں، وہ بھی بتائیں گے کہ یہ لوگ کیسے ہیں اور کون ہیں، اور گھر کا پتہ بھی تو تھا میرے پاس، پولیس وہاں جا سکتی تھی۔ ابھی یہ سب کاروائیاں شروع ہو رہی تھیں کہ ایک دن میرا دل بھرا ہے کہ اگر ابا ہوتے تو شاید یہ سب کچھ نہ ہوتا، لیکن اگر یہ سب کچھ ان کے ہونے کے باوجود بھی ہو جاتا تو وہ برداشت کیسے کرتے؟ قبر پہ سر رکھ کے رو رہی تھی میں، جب مجھے کسی اور کے بھی رونے کی آواز آئی۔ میں حیران ہوئی کہ کون ہے سامنے۔ دیکھا تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ ایک پل کو پہچان نہ سکی، لیکن دوسرے ہی پل پہچان لیا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا شوہر ساحر تھا۔ بیوی اپنے شوہر کو کسی بھی حال میں پہچان لیتی ہے، لیکن اس کو میں نے واقعی مشکل سے پہچانا تھا۔ اس کے پورے جسم پہ کوئی عجیب سے دانے وغیرہ نکلے تھے، ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ زخمی ہے۔ اس نے اپنے آپ کو ایک گندی سی چادر کے ساتھ ڈھانپا ہوا تھا، اور میں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے تم یہاں پہ؟ تو اس نے کہا کہ میں تو واپس گیا ہی نہیں، جب میں تمہیں وہاں سے چھوڑ کے نکلا تو میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا۔ پتہ نہیں کیسی بیماری ہے، کیا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا، کوئی مجھے ہاتھ نہیں لگاتا، کیا تم میری مدد کرو گی؟ عجیب سی حالت میں تھا اور اسے دیکھتے عجیب سی کرائیس سے آ رہی تھی۔ وہ مجھ سے مدد مانگ رہا تھا اور میں بری انسان نہیں تھی۔ روشنا شیخ نام ہے میرا۔ میں کبھی بھی اتنی بری انسان نہیں تھی کہ کوئی مدد مانگے تو اس کی مدد نہ کرتی۔ شاید میں اتنی اچھے انسان بھی نہیں تھی کہ اس آدمی کو معاف کر دیتی، یہ سوچ کر میرا شوہر ہے اور اس کی خدمت کرتی، کیونکہ یہ بیمار تھا۔ لیکن اب میں نے اتنا کچھ برداشت کر لیا تھا کہ میرے اندر رحم تو بچا ہی نہیں تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہاری مدد نہیں کروں گی، اور یہ جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے یہ تمہاری سزا ہے، لیکن زیادہ خوش مت ہونا کہ یہاں سزا مل گئی تو آخرت میں جان بچ جائے گی۔ یہ سزا تو اس دنیا کی سزا ہے، اصل میں تو تمہیں سزا آخرت میں جا کے ملے گی، اور میں دعا کروں گی کہ تمہیں ایسی سزا ملے کہ تم مرنے کے بعد بھی تڑپتے ہی رہو۔ وہ مجھے حیران ہو کے دیکھتا رہ گیا اور میں وہاں سے چلی گئی۔ ہم لوگوں نے جو کیس کیا تھا اس میں بھی پیش رفت ہونے لگی۔ ان دونوں ماں بیٹے کو پکڑ لیا گیا اور اب ان کو سزا ملے گی، اور اب ان کی تفتیش ہو رہی تھی کہ بتائیں کہ ان کے پاس یہ سب کچھ کہاں سے آیا، یہ کام کیا کرتے ہیں، کیونکہ یہ تو میں نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ دونوں ماں بیٹا کوئی کام ہی نہیں کرتے تھے، پھر بھی ان کا گھر چلتا تھا۔ اب وہ لوگ پولیس کے حوالے ہیں اور اتنی آسانی سے ان کی جان نہیں چھوٹنے والی تھی۔ میرے ساتھ جو کچھ ہوا شاید مجھے اس دنیا سے ہی چلی جانا چاہیے تھا، لیکن میں ابھی بھی زندہ ہوں۔ پتہ نہیں یہ میری ہمت اور حوصلہ ہے یا پھر یہ کہ میں مرنا نہیں چاہتی، لیکن میں زندہ ہوں اور اپنی زندگی کو گزار رہی ہوں، اور اللہ کرے گا تو اپنا انصاف ہوتے ہوئے دیکھ کر ہی اس دنیا سے جاؤں گی۔ زندگی بھر کسی پر بھروسہ نہیں کر پاؤں گی، شادی نہیں کر پاؤں گی، اور دوبارہ کسی کی بیوی نہیں بنوں گی، لیکن اپنی زندگی کو یوں ختم نہیں کروں گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔